मगर धनवा के जफाकार फिदाइयों ने सब कुछ दरहम बरहम कर दिया। अब इनसे कुछ बाइद नहीं था कि आगे वो कैसी कैसी वहशतों और शोरशों के मुर्तकिब हों। अभी पहले सानिहे की तफ्तीश शुरू हुई थी कि एक और सानिहा हो गया। एंथोनी की मौत इतफाकी थी कि वो नाकाम लौट जाने वालों के आड़े आ गया था। पुलिस के लिए ये इतना गंभीर मामला नहीं था, लेकिन अकबर अली खां, वो कई हैसियतों से एक मुमताज़ आदमी थे। उनके खून के बाद तो मैदा के अड्डे से पुरानी रस्म व राह की पासदारी अब पुलिस के बस में नहीं रही थी। डॉक्टर राय ने खामोशी इख्तियार की। मुझे गुमान हुआ कहीं मेरे क्यास और अंदाज़े हुज़ियान की शक्ल तो इख्तियार नहीं कर रहे। मुखातिब की खामोशी कभी बहुत हल्कान करती है, ख़ुसूसन ऐसे वक्त जब कोई अपनी अर्ज़ गुजारी में इस कदर शामिल हो। मैंने बेकली से डॉक्टर को देखा, उसे भी एहसास हुआ और उसने घबराए हुए अंदाज में कहा, तुम चुप क्यों हो गए? मुझे गुमान हुआ आप कहीं और हैं। मैंने साफ कोई इख्तियार की, नहीं, मैं तवज्जो से सुन रहा हूँ। तुम कैसी मंतकी बातें कर रहे हो? सब कुछ आईना कर दिया है तुमने। मुझे अपनी बात जारी रखने में मुश्किल पेश आई। मैंने झिझक के कहा, मैं आपको बता चुका हूँ कि अड्डे की चौकी विरासत में नहीं मिलती। उस्ताद अपनी ताकत के बल पर चौकी के मनसब का सजावार होता है और उस वक़्त तक इस मनसब पर कायम रहता है जब तक इसमें कस बल है और वो अपनी आदमी की हिफाजत के काबिल है। वो मुतलक्कल अनान नहीं होता। अड्डे की रिवायतों पर अमल पैरा रहता है। धनवा के सरकश साथियों ने मैदा को कहीं का न छोड़ा था। बड़ी आजमाइश में डाल दिया था उन्होंने अड्डे के उस्ताद को। उस्ताद की साख पर ज़रब पड़ रही थी। उस तरफ पुलिस ने इसका नाटका बंद कर रखा होगा, दूसरी तरफ अकबर अली खां की हलाकत पर मेरे इश्तियाल, गम और गुस्से का शिद्दत से एहसास होगा उसे। इस नाजुक मौका पर उसके बही ख्वाह नायबीन ने एक ही मशवरा दिया होगा कि बात को किसी बदतर सूरत हाल का सामना करने से बेहतर है कि पेशबंदी कर ली जाए। सरे दस्त तो मुझे ये बावर कराना लाजिम है कि अकबर अली खां के खून में मैदा का कोई हाथ नहीं है। जिनका हाथ था उनकी सरकोबी कर दी गई है। इस तरह मैदा ने मेरी खुशनुदी के अलावा पुलिस को मुंतशर करने, मामलात पेचीदा करने की भी कोशिश की और धनवा के साथियों की बेदर्दी और बेदादगरी पर भी बंद बांध दिया। डॉक्टर तादेर गुम बैठा रहा और यकायक उसके जिस्म में लहर सी उठी। फिर अब हमें क्या करना चाहिए? हम क्या कर सकते हैं? मैंने फीकी आवाज़ में कहा, हमें पुलिस से बात करनी चाहिए। मेरी तरफ से पुलिस ने बेशक इत्मीनान कर लिया है कि मैं मुस्तकिल अस्पताल में हूँ। पुलिस की नज़रें एक ही सिमत जाती होंगी, लेकिन क्या आप समझते हैं मैदा को इसका अंदाज़ा नहीं होगा कि पुलिस इसके ठिकाने का रास्ता पकड़ेगी और इसे इस दुश्वार गुजार मरहले से निपटना होगा। मैदा ने सारा काम नहायत सलीके से किया होगा। ऐसे काम खुद नहीं किए जाते डॉक्टर साहब। इर्द गिर्द और दूर दूर के दोस्तों से आनत की दरख्वास्त की जाती है, मारो ज़र उठा के कुछ नादीदा लोगों से भी। मैदा ने गुज़िश्ता रात मुमकिन है मुजरे की किसी महफिल में गुजारी हो या अपने ही अड्डे पर तमाम साथियों के साथ कोई महफिल बर्पा की हो, कुमारबाजी की बज़म आराई का ढोंग रचाया हो। चशमदीद गवाहान पुलिस को ये यकीन दिलाने के लिए मौजूद होंगे कि मैदा व तमाम कमाल उनके दरमियान जाने महफिल था। तो हम तमाशा देखते रहें? डॉक्टर दुरुस्ती से बोला, हम कुछ भी नहीं कर सकते। गोया हम वो जिच सा होके रह गया। अभी यही बात कहाँ ख़त्म हुई है? क्या अब क्या? उसने झुल्ला के पूछा। मेरा ख्याल है आज या कल मैदा या इसके करीब तरीन मोतमद को यहाँ आना चाहिए। डॉक्टर राय एक लहजे के लिए बदहवास हुआ। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं सिर्फ एक इम्कान की बात कर रहा हूँ। मगर मैदा यहाँ क्यों आएगा? डॉक्टर ने मेरा क्यास मुबालगे पर महमूल किया। उसके चेहरे की शिकनें गहरी हो गई। पहले एक रास्ता साफ करना चाहिए उससे। बात को रास्ते और मंजिलें इतनी कठिन नहीं होंगी। तुम्हारे लहजे के तयाकुन पर मुझे हैरत है। अगर तुम जैसा कह रहे हो तो मैं इस मंज़र पर मौजूद रहना चाहूँगा। आपके लिए मुनासिब नहीं होगा। गो मेरी ख्वाहिश भी यही है। नहीं, तुम मुझे मुतला करोगे, उसने हतमी और हुक्मिया लहजे में कहा। मैं जहाँ कहीं भी हूँ आपको तैयार रहना होगा, किसी वक्त के लिए भी। आप ही ने ये सारी सूरत हाल बदली है। मैंने? डॉक्टर की आवाज़ फड़फड़ा के रह गई। डॉक्टर साहब, कल पुलिस की आमद पर आप दखलंदाजी न करते और पुलिस मुझे साथ ले जाती तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैदा को फिर इतनी उजलत पेश नहीं आती। इन 3 आदमियों को शायद कुछ दिन और ज़िंदगी मिल जाती। बहुत कुछ इस पर मुनहसर था कि पुलिस कितने दिन मुझे रोके रखती है और मुझसे किस तरह का सलूक करती है। डॉक्टर राय ने गहरी सांस भरी
اس کی نظریں میرے چہرے پر منڈلاتی رہیں۔ چند لمحوں بعد وہ کرسی سے اٹھ گیا۔ سفرن آ چکی تھی لیکن نیمی موجود تھی۔ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ سب ٹھیک تو ہے؟ سب ٹھیک تو ہے میرے بیٹے؟ ایمی ہاتھ پھیلا کر میری جانب لپکی اور مجھے سینے سے لگا لیا۔ سب ٹھیک ہی ہے، میں نے اداسی سے کہا۔ ڈاکٹر رائے تمہیں ساتھ لے گئے تھے؟ انہی کی حاضری میں تھا۔ پولیس تو نہیں آئی تھی؟ وہ پریشانی سے بولی۔ کوئی نئی خبر؟ خداوند سب ٹھیک کرے۔ ابھی تو دن پڑا ہے، میں نے زہر خند سے کہا۔ خداوند سب ٹھیک کرے، ایمی بلکتے لہجے میں بولی۔ سیورن آ چکی تھی مگر مجھے تمہاری فکر لگی ہوئی تھی، میں اس لیے رکی رہی۔ اچھا چھوڑو، دیکھو یہ سیورن تمہارے لیے کیسا خوبصورت ناشتہ لے کے آئی ہے۔ سیورن پاس ہی کھڑی تھی، اس نے ڈیوٹی والا لباس پہن لیا تھا۔ کچھ بھی کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا لیکن انکار کا محل نہیں تھا۔ سیورن نے انگریزی طرز کا ناشتہ بنایا تھا۔ خشک میوے کے ریزوں سے ڈھکا ہوا انڈے کا حلوہ، انڈوں کی آمیزش سے بنے ہوئے نمکین ٹوسٹ، چپاتی جیسے پتلے پتلے پراٹھے، آلو مٹر اور گاجر کی سبزی ان کی اصل رنگت پکانے سے تبدیل نہیں ہوئی تھی، اور تازہ کچی سبزیوں سے بھری تشتری اور پھلوں کا رس۔ یہ ناشتہ ہے؟ میں نے کہا۔ اور یہ سارا تم نے بنایا ہے؟ نہیں، آنٹی بھی ساتھ تھیں۔ سیورن کے لہجے میں حسرت نمایاں تھی کہ میں اس کی تعریف کروں۔ ناشتہ واقعی بہت لطیف اور خوش ذائقہ تھا۔ کچھ سیورن کی دل دہی عزیز تھی، کچھ ناشتے کی اپنی خوبی۔ انہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ ایمی نے اپنے ہاتھ سے چمچہ بھرا حلوہ بڑی شفقت سے میری جانب بڑھایا۔ میں نے اسے اشتیاق اور احترام سے منہ میں رکھا جس کی اسے توقع تھی۔ یہ عورتیں کیسی دل نواز تھیں، میرا دل بھر آیا۔ میری ان کی شناسائی کو وقت ہی کتنا ہوا تھا۔ لطف و عنایت کی اس فراوانی پر آدمی خود کو کیسا بے بس سا محسوس کرتا ہے کہ وہ نہ تو اس کا مستوجب ہے، نہ اسے یہ زیرباری اتارنے کی استطاعت ہے، اور جو مسافر ہو جسے اس جگہ ٹھہرنا ہی نہ ہو۔ میں ان کے لیے ایک ایسا عارضی رفیق تھا، آج نہیں تو کل مجھے چلے جانا ہے اور شاید لوٹ کے کبھی آنا بھی نہ ہو۔ میری پیشانی چوم کے ایمی رخصت ہو گئی۔ سیورن کو 3 آدمیوں کے قتل کی خبر مل چکی تھی۔ وہ مجھ سے ڈاکٹر رائے کے انداز میں باز پرس کرتی رہیں اور میں اس کی خیبت، اس کا غبار دور کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ ڈاکٹر رائے کی اطلاع کے مطابق آج اکبر علی خان کی تدفین ہو جانی تھی۔ حیدرآباد سے پٹنے کا فاصلہ کم نہیں ہے، شام تک کہیں ان کا بڑا بھائی پہنچ پائے گا۔ کیا ترفگی تھی کہ میں آخری مرتبہ اپنے محسن، اپنے محبی کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں ان کے جنازے کو کندھا دینے کی توفیق نہیں رکھتا تھا۔ اکبر علی خان کا خیال آتے ہی ان کا سارا گھر سامنے آ جاتا تھا اور جیسے میرا وجود زمین میں دھنسنے لگتا تھا۔ دوپہر کے دورے پر ڈاکٹر رائے 3-4 ڈاکٹروں اور نرسوں کے ساتھ بٹھل کو دیکھنے آ گیا تھا۔ اس وقت بٹھل کی حالت خاصی بہتر نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے اسے بٹھا دیا اور اتنے دنوں بعد بستر سے اٹھا کے کمرے کے فرش پر قدم رکھوانے چاہے۔ وہ بہت احتیاط سے کام لے رہے تھے۔ بٹھل کا جسم ایک لمحے کے لیے ڈگمگایا، مگر پھر اس نے مضبوطی سے قدم زمین پر جما لیے۔ 2 نوجوان ڈاکٹر اسے کاندھوں سے پکڑے ہوئے تھے۔ چند قدم چلانے کے بعد ڈاکٹر رائے نے پوچھا کہ اس کا سر بھاری تو نہیں ہو رہا، یا اس کے سر میں دھمک تو نہیں ہو رہی؟ بٹھل کے انکار پر اس نے چٹکی بجا کر خوشی کا اظہار کیا۔ صوفے تک ڈاکٹر بٹھل کو لے آئے اور واپس چلا کے انہوں نے دوبارہ اسے بستر پر بٹھا دیا۔ انہوں نے بٹھل سے بہت کم بات کی اور لگتا تھا بٹھل خود بھی زیادہ بات کرنے سے گریزاں ہے۔ وہ کچھ مدہوش سا لگ رہا تھا۔ میں تو ایک کونے میں گنگ کھڑا اسے دیکھتا رہا، یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر رائے نے بٹھل سے نبٹ کے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میں اچھل پڑا۔ وہ مسکرانے لگا۔ میں نے بے اختیار اس کے ہاتھ تھام کے آنکھوں سے لگا لیے۔ میرے آنسوؤں سے اس کے ہاتھ بھیگ گئے۔ وہ مجھے تھبکتا رہا، پھر اس نے مجھے پہلو میں بھینچ لیا۔ میں اسے کچھ بھی نہ کہہ سکا، لفظ ہی کھو گئے تھے۔ مجھے چھوڑ کے وہ اپنے ساتھی ڈاکٹروں اور نرسوں کے ہمراہ باہر نکل گیا۔ 4 بج چکے تھے۔ میں پاؤں پھیلائے صوفے پر نیم جاں سا بے حس و حرکت بیٹھا ہوا تھا۔ سیورن کہیں باہر تھی، گھبرائی ہوئی میرے پاس آئی اور اس نے بتایا کہ اسپتال کی مرکزی عمارت سے آنے والا ایک کارندہ چند مہمانوں کو اطلاع دینے آیا اور میری اجازت کے لیے باہر کھڑا ہے۔ میں خود ہی اٹھ کے دروازے پر چلا گیا۔ اسپتال کی وردی میں وہ ایک پختہ عمر آدمی تھا۔ اس لمحے خیال آیا کولکتہ سے کوئی نہ گیا ہو۔ چمرو چامو زورا کا نام لینے پر اس نے انکار میں گردن ہلا دی اور کہنے لگا، آنے والے مہمان لوگ میں سے ایک ہی سجن نے اپنا نام بتایا ہے، ان کا نام مدا صاحب ہے۔ مدا؟ میرے منہ میں جیسے ریت بھر گئی۔ یہی نام بولت ہیں صاحب، ساتھ میں 2 اور لوگ بھی ہیں، کارندے نے مؤدبانہ کہا۔ مجھے اسے کچھ کہنے میں دیر لگی۔ مدا کے نام پر سیورن کی آنکھیں پھٹ گئی تھیں اور اس نے میرا بازو زور سے دبوچ لیا تھا۔ کارندہ جواب کے انتظار میں تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور تھمی ہوئی آواز میں اسے ہدایت کی کہ ڈاکٹر رائے جہاں کہیں بھی ہوں انہیں یہاں آنے کے لیے کہا جائے اور میدا کو اس وقت تک مرکزی عمارت میں روکے رکھا جائے جب تک ڈاکٹر رائے میرے پاس نہ پہنچ جائیں۔
میں نے سیورن کو کمرے کے آگے کے سبززار میں کرسیاں لگوانے کی تاکید کی۔ وہ کیوں آیا ہے؟ کارندہ ابھی قریب ہی تھا کہ سیورن بلبلاتی آواز میں بولی، اسے آنا تھا۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، اسے آنا تھا مگر کیوں؟ یہی ایک راستہ رہ گیا تھا اس کے پاس۔ کیا مطلب؟ سارے سوال اس وقت نہ کرو تو بہتر ہے۔ تمہیں اس سے نہیں ملنا چاہیے، وہ ملے بغیر نہیں جائے گا۔ مگر وہ کیوں آیا ہے؟ اب کیا رہ گیا کچھ کہنے سننے کو؟ دیکھتے ہیں۔ اس کے سکون کے لیے میں نے بظاہر بے پرواہی سے کہا، یہ تو اس سے ملنے کے بعد ہی معلوم ہوگا، لیکن تمہیں کیا ہو گیا؟ تم ایک حوصلہ مند لڑکی ہو، تم پر اس قدر دہشت کیوں چھائی ہے؟ معلوم نہیں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ میں نے اسے مصروف رکھنے کے لیے کسی آدمی کو بلا کے سبززار پر کرسیاں لگوانے کا کام یاد دلایا۔ وہ بولائی ہوئی باعجلت راہداری میں ایک طرف مڑ گئی۔ کمرے میں جا کے میں نے ایک نظر بٹھل کو دیکھا، پھر اپنے آپ کو۔ ناشتے کے دوران سیورن نے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا تھا کہ کیا میں 2-3 گھنٹے کے لیے مریضوں کا لباس پہن کے ملحق کمرے میں بند ہو جانے کو تیار ہوں؟ میں نے منع کر دیا تھا۔ کپڑے شکستہ ہو گئے تھے لیکن ایسے میلے نہیں ہوئے تھے، اور میدا کے سامنے تو کسی بھی لباس میں جایا جا سکتا تھا۔ 10-15 منٹ سے زیادہ وقت نہیں گزرا ہوگا کہ ڈاکٹر رائے آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت بھری ہوئی تھی اور وہ نوجوانوں کی طرح سرگرم لگ رہا تھا۔ وہ آ گئے ہیں، اس کی آواز تمتما رہی تھی۔ تم ان سے میرا تعارف نہ کرانا، وہ آپ کو جانتے نہیں ہوں گے کیا؟ شہر میں آپ کو کون نہیں جانتا؟ ضروری نہیں، جاننا اور چیز ہے، پہچاننا اور۔ ادھر سیورن نے آ کے سبززار میں کرسیاں لگ جانے کی اطلاع دی، ادھر اسپتال کا ملازم میدا کے پہنچ جانے کی خبر دینے آیا۔ ڈاکٹر اور میں نے ایک دوسرے کو فکر مندانہ نگاہوں سے دیکھا۔ دوسرے لمحے ہم باہر آ گئے۔ وہ 3 تھے، ایک وہی عمر آدمی جس کا نام شاید برجو تھا، درمیان میں دوسرا میدا، اور تیسرا بھی عمر میں خاصا پختہ تھا۔ میں نے اسے اڈے کی چوکی پر میدا کے قریب دیکھا تھا۔ وہ کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے، ہمیں آتا دیکھ کے کھڑے ہو گئے۔ تینوں کے چہروں پر سنجیدگی کا غلبہ تھا۔ راہداری سے چند قدم چل کے ایک فاصلے پر ہم ان کے سامنے رک گئے۔ انہوں نے سلام کے لیے سرسری انداز میں ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دیے۔ ہم نے بیٹھ جانے کو نہیں کہا، انہوں نے ہماری اجازت ضروری نہیں سمجھی۔ ہمیں بیٹھتا دیکھ کے کرسیاں سنبھالی۔ چند لمحے سنسناتی خاموشی رہی۔ شاید ڈاکٹر رائے کی موجودگی انہیں کھٹک رہی تھی۔ ان کی آسانی کے لیے میں نے ہی پہل کی۔ کیا بات ہے؟ میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میدا نے عمر رسیدہ برجو پر نظر کی۔ برجو کی آنکھیں زمین میں گڑی ہوئی تھیں۔ ہم کو تمرے سے ضروری بات کرنی ہے۔ آپ کیا بات کرنی ہے؟ میں نے تلخی سے کہا۔ ہم کو پتہ ہے، ہمارے بولن کے واسطے کچھ نہیں ہے، ہم کو زیادہ بات بھی نہیں کرنی۔ میرے نتنے پھول گئے۔ بولو پھر۔ ہم تمرا چاقو لوٹاوے کو آئے ہیں، میدا سمٹی ہوئی آواز میں بولا۔ یہ کہتے ہی اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کے چاقو نکال لیا۔ مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ دوسرے لمحے وہ میری جانب اچھال دے گا۔ اپنے ذہنی خلجان میں اس کا ہاتھ اوچھا اٹھ گیا تھا۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ بلند کیا، مجھے اس کی کوتاہی کا احساس ہوا۔ میں کرسی پر بیٹھا رہتا تو چاقو ڈاکٹر رائے کے دائیں جانب فرش پر گرتا اور کوئی ایسی ندامت کی بات نہ ہوتی۔ کرسی پر نیم ایستادہ ہو کے اور ہاتھ بڑھا کے چاقو اچکنے کا عمل مجھ سے غیر ارادی طور پر سرزد ہوا۔ میرا چاقو اب بہرحال میری گرفت میں تھا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے ناگواری سے کہا۔ اڈا اب تمرا ہے استاد، تمرے ہی کو دیکھنا ہوگا۔ پر ایسا کیسے؟ تم ہی ادھر اڈے پہ بولے تھے، اڈے کی ریت ہے۔ چوکی پر بیٹھا استاد آپ ہی نیچے کو آ جاوے تو۔ برجو اٹکتی زبان سے بولا۔ استاد میدا کو اب تم سے پنجہ نہ ہی لڑانا۔ کیوں نہیں لڑانا؟ میرا منہ بن گیا۔ جو ہوا اس کے بعد بالکل نہ ہی، تیسرے آدمی نے تپی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ حرام جادے بہت اندھیار کیے، کتے کے پلے اسپتال کا جوان آدمی مار دیے، پھر وکیل صاحب کو۔ وکیل صاحب بیچارے کا دوش تھا؟ ادھر ایسا کبھی نہ ہی ہوا۔ ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھت ہیں، انہی سے پوچھ لیو، ایسا کبھی ہوا ادھر کا؟ کیوں ڈاکٹر صاحب، مائی باپ؟ اس نے ڈاکٹر رائے کے سامنے ہاتھ جوڑ کے پوچھا۔ ڈاکٹر رائے کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ڈاکٹر کی خاموشی اس نے تائید جانی۔ چلچلاتی آواز میں کہنے لگا، وہ اپنے اڈے کے آدمن تھے، ہمرے ہی سے بندے تھے رنڈی کے جنے۔ ہمرے پر ذمہ داری آوت ہے انہاں کی۔ میدا استاد نے اسی کارن اڈا چھوڑن کا فیصلہ کیا ہے۔ اب تمرے ہی کو اڈا دیکھنا ہے۔ میدا استاد اب ای شہر ہی سے چلا جاوے گا، پر ادھر تھوڑی پولیس سے منہ ماری کرن کے بعد۔ ہم کو معافی دیو استاد، برجو نے ندامت زدہ لہجے میں لقمہ دیا۔ ہم اور کا بولیں؟ میں جانتا ہوں اکبر علی خان کو تم نے نہیں ختم کیا ہے، ان تینوں ہی نے کیا ہوگا۔ ان کی یہی سزا ہونی چاہیے تھی جو انہیں مل چکی ہے، لیکن یہ تو بہت کم ہے۔
کم ہے، جانت ہے، بہت کمتی ہے۔ اسی کارن میدا استاد اپنی سزا سنانے کے لیے ہمارے پاس آیا ہے۔ ہاں، میں نے برجو کی بات کاٹ کے دھتکارتی آواز میں کہا، ٹھیک ہے، میدا کو اب اڈے پر نہیں رہنا چاہیے۔ اڈے کا جو استاد اپنے کتوں کے گلے میں پٹا ڈال کے نہیں رکھ سکتا، اڈے کے آخری آدمی تک جس کی نظر نہیں جاتی، اسے چوکی سے اتر ہی جانا چاہیے۔ لیکن میدا نے اپنی سزا آپ ہی کیسے طے کر لی؟ اس شہر سے راج پاٹ چلا جائے گا تو دوسرے شہر میں جا کے میدا بنسی بجائے گا۔ ہمارا چاقو تمہارے پاس ہے، اسی سے ہماری گردن اتار دیو۔ میدا بھڑک کے بولا، کوئی اور سجا تمہارے من میں ہو تو بولو۔ ایسا کر سکتے تو ذرا دیر نہیں لگتی استاد، پر اس سے بھی تسلی نہیں ہوگی اپنی۔ میری آواز گرجنے لگی تھی۔ اسے سامنے دیکھ کے ہی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، کہنے کو بہت سی باتیں سینہ جلا رہی تھیں۔ اب وہ میرا چاقو واپس کرنے آ گیا تھا، اور اپنا چاقو طلب نہ کرنے کا مطلب واضح تھا کہ اب اس کے پاس نجات کی ایک ہی صورت رہ گئی ہے۔ پہلی مرتبہ چاقو بدلنے کے ہیلے سے مبارزہ ٹل گئی تھی، اور بات کو درمیان کی کوئی راہ نکل آنے کی امید کی جا سکتی تھی۔ لیکن اب اکبر علی خان کی ہلاکت کے نتیجے میں اڈے پر میری واپسی یقینی ہو گئی تھی، اور پھر یہی ایک تدبیر عقل و ہوش کے قریب تھی، چاقو سے میدا کی دستبرداری۔ وہ اس حقیقت سے آشنا ہو چکا تھا کہ اڈے پر میرے حوال کے بیان میں کوئی کھوٹ نہیں تھی۔ میرا بھائی واقعی اسپتال میں۔ جو شخص اپنے بھائی کے لیے خود کو داؤ پر لگانے آ جائے، وہ اپنے محبی اکبر علی خان کا خون ہو جانے پر کیا کچھ کر گزر سکتا ہے۔ مجھے اس کے اڈے پر تو کل صبح ہی اکبر علی خان کے سانحے کی خبر مل جانے پر پہنچ جانا چاہیے تھا۔ میرے نہ پہنچ پانے کی وجہ بھی اسے معلوم ہوگی، سو میرے پاس آنے کے لیے یہی وقت مناسب تھا کہ اسپتال میں بیمار بھائی کی زنجیر میرے پیروں میں پڑی تھی۔ 3 آدمیوں کو ختم کر کے اس نے اپنی دانست میں نرمی کا ایک گوشہ ڈھونڈ لیا تھا۔ یہی کچھ صبح میں نے ڈاکٹر رائے سے کہا تھا کہ آج یا کل کسی وقت میدا کو یہاں آنا چاہیے۔ میں خاموش رہا۔ میں نے میدا سے نہیں کہا کہ جب ان 3 آدمیوں نے اسپتال میں گھس جانے کا حوصلہ کیا تھا اور اینتھنی مارا گیا تھا، میدا اگلے دن صبح ان پر پھندا ڈال دیتا تو نہ اکبر علی خان جاتے، نہ وہ تینوں۔ میدا کو میرے جواب کی آگہی ہوگی، اور میرے پاس اس کے سوا جواب بھی کیا تھا کہ اس کا چاقو واپس کر کے اپنے دل و دماغ سے حرف غلط کی طرح مٹا دوں۔ مٹھل کی صحت یابی تک مجھے خود کو روکے رکھنا تھا، چاہے درون خانہ کیسا ہی تلاطم برپا ہو اور کیسا ہی خون کھولتا ہو۔ میرے پاس اسے ٹھوکریں مارنے، اس کا گریبان پکڑ کے لہو لہان کر دینے، اس کا خون پینے کی گنجائش کہاں تھی؟ اس سے حاصل بھی کیا ہوتا؟ وہ دونوں اینتھنی اور اکبر علی خان تو جا چکے تھے، انہیں واپس لانا میرے اختیار میں تھا نہ میدا کے۔ ادھر مٹھل بستر پر تھا۔ کہتے ہیں تحمل اور برداشت سب سے بڑا انسانی وصف ہے۔ ہر تحمل جبری ہوتا ہے اور ہر برداشت ہوش مندی ہوتی ہے۔ مجھے اسی نقطے پر تکیہ کرنا چاہیے تھا۔ میدا کو اپنا وزن کرنا آتا ہوگا، وہ اپنے بدن پر چڑھتی چربی سے خوب واقف ہوگا، لیکن یہ بھی ایک اتفاق ہے، اتنے بڑے اڈے پر اس جیسے زور کا کوئی اور آدمی موجود نہیں تھا۔ ہوتا تو میدا ہی کیوں راجہ بنا بیٹھا ہوتا۔ میدا کے چوکی سے اتر جانے کے بعد اڈے کی ریت کے مطابق مجھے کو اڈے کی ذمہ داری سنبھالنی چاہیے تھی، کیونکہ میں ہی ایک دعوے دار بہت عرصے بعد سامنے آیا تھا۔ دوسرا کوئی دعوے دار نظر نہیں آتا تھا۔ ہو بھی جاتا تو چاقو آزمائی میرے اس کے درمیان ہی ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے میرا اڈے پر موجود رہنا ضروری ہے۔ میدا نے دستبردار ہو کے اڈے کی رسم نبھا دی۔ مجھے آج میدا کی آمد کی توقع تھی، اور آمد کے مقصد کی بھی، تو اپنا رد عمل میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اپنا جواب تیار رکھنے کے لیے مجھے خاصا وقت مل گیا تھا۔ اس دوران ڈاکٹر رائے کی نظریں مسلسل مجھے اپنے چہرے پر چپتی محسوس ہوتی رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، میں نے بے مہری سے کہا، مگر میں اس وقت اڈا نہیں سنبھال سکتا۔ وجہ تمہیں معلوم ہے، اس وقت اڈے پر تم سے یہی بات ہوئی تھی کہ بھائی کے ٹھیک ہو جانے پر جب مجھے سہولت ہوگی میں اپنا چاقو لینے آ جاؤں گا۔ ہاں استاد، یاد ہے ہمرے کو پورا۔ معمر برجو نے سینے پر ہاتھ رکھ کے جلدی سے اقرار کیا، پر میں نے اسے روک دیا۔ یاد ہے تو اچھا ہے۔ جس مجبوری سے اس شہر و تمہارے اڈے پر آنا پڑا تھا وہ ابھی تک ہے۔ بھائی اسپتال میں ہے، تم مانو یا نہ مانو استاد۔ تیسرا آدمی مچل کے بولا، ایک کارن یہ بھی تھا چاقو بدلی کا ہے۔ میں نے اسے جھڑک دیا، اس بات کو جانے دو۔ کارن اچھی طرح تمہیں معلوم ہے، مجھے بھی، اور اتنا بھی کہ تمہیں ہمارے بھائی سے کتنی دلچسپی ہو سکتی ہے۔ تینوں بیک وقت کچھ بولنا چاہتے تھے، لیکن تینوں نے ایک ساتھ خاموش رہنے کا فیصلہ کیا۔ اب سنو، میں نے اونچی آواز میں کہا، اڈے کی ایک اور ریت بھی ہے۔ اڈے کا استاد کسی وجہ سے چوکی پر نہ بیٹھ سکے تو اپنی جگہ کوئی بھی آدمی چوکی کے لیے چن سکتا ہے۔ تم لوگ یہ ریت جانتے ہو یا اسے بھی جتانے کی ضرورت ہے؟ جانا تھا استاد؟ برجو کے لہجے میں کساؤ آ گیا۔ تھوڑی بہت جانکاری ہے اپنے کو بھی، تم بولو۔ پھر کچھ مدت کے لیے میدا استاد یا برجو دادا اڈا سنبھالیں یا کوئی اور،
जिसे तुम लोग बेहतर समझते हो। भाई की तबीयत ठीक हो जाने पर मुझे उसे अपने घर ले जाना है। उसे घर छोड़ के तभी लौटना हो सकता है अपना। वो मबहूत से हो गए और बिरजू को जैसे पहले होश आया। आजिज़ी से बोला, अब तुम जानो उस्ताद, अड्डा अपना ना ही है, तुम्हारा है। मुझे नहीं लगता मैदा जैसा कोई और आदमी अड्डा संभाल सकता है। मेरे लौट आने तक मैदा को चौकी पर बैठे रहना है। हालांकि मेरी जानिब से इसी एक जवाब की तवक्को उन्हें भी होनी चाहिए थी, मगर शायद वो कुछ और क्यास कर रहे हों। उनके चेहरों का रंग बदल गया था। अब हमारा जी नहीं लागेगा वहाँ, मैदा ने शिकस्तगी से कहा। इधर बिरजू झिझक के बोला, और मैदा उस्ताद अड्डे के सारे अदमन से विदाई लेके आया है। वो सब नए उस्ताद के स्वागत के वास्ते अस्पताल के बहरी खड़े हैं। इधर अस्पताल के बाहर? मैंने हैरत से पूछा। अब जो बोलना है एक बार उधर ही जाके उन्हां के सामने बोल दियो उस्ताद। वो सारे अस्पताल के भीतर नहीं आ सकते थे। हम लोगों को भी भीतर आने में बहुत जोखम हुआ। मुझे उनके पास जाना है। नहीं नहीं, अब वो तुम्हारे अड्डे के अदमन हैं, लेकिन मैं अभी अड्डा नहीं संभाल रहा हूँ। इसी बात को ज़रा उन्हां के सामने बोल दियो, बिरजू ने लजाजत से कहा। ज़रूरी है उस्ताद। मुफर की कोई सूरत नहीं थी। मैंने मुतबाहिश नज़रों से डॉक्टर राय की तरफ देखा। उसे ये सब बहुत नया और अनोखा लग रहा होगा और वो आगे का तमाशा देखने का भी मुश्ताक होगा। मैंने मज़ीद पेशो पस मुनासिब नहीं समझा और डॉक्टर राय को इशारा करके कुर्सी से उठ पड़ा। ख़ास कमरों के हिस्से से सदर दरवाजे का फासला खासा था। डॉक्टर राय से मैंने रुक जाने की दरख्वास्त की थी। वो नहीं माना तो मैंने इसरार भी नहीं किया। बहरहाल एक नहायत मोतबर गवाह भी हमरा था। जहाँ जहाँ से हम गुजरते रहे, डॉक्टर राय को हमारे साथ देख के रास्ते में मिलने वाले डॉक्टरों, नर्सों, अस्पताल के दीगर मुलाजिमों और सिपाहियों के जिस्म तन जाते थे और आंखें फैल जाती थी। हम दोनों आगे, पीछे वो तीनों थे। हमारी रफ्तार तेज़ थी। सलाहों वाले ऊंचे सदर दरवाजे ही से बहुत लोग मुस्तरब खड़े दिखाई दिए। सिपाहियों का एक दस्ता भी वहाँ मौजूद था। दरबार ने सदर दरवाज़ा खोल दिया। अड्डे के आदमियों के हजूम में शोर उठा। इस लम्हे बेख्तियार मैंने डॉक्टर राय का हाथ थाम लिया। मुझे नहीं मालूम इसकी ज़रूरत मुझे क्यों महसूस हुई। हमारे तीन अतराफ अड्डे के आदमी खड़े थे। जाने किसकी हदायत पर कोई आदमी दरबान की कुर्सी ले आया, फिर कोई और सिपाहियों की बेंच। सिपाहियों की क्या मजाल थी कि अड्डे के आदमी की पजीराई में तामुल और तरद्दुद करे। उन्होंने मुझे कुर्सी पर खड़ा करना चाहा, लेकिन ये कैसे मुमकिन था कि डॉक्टर राय नीचे खड़ा रहे। मैंने उसे कुर्सी की पेशकश की। उसके चेहरे से नज़र आ रहा था कि वह कितने सजाब और कशाकश के आलम में है। किसी कदर रदोकद के बाद वो कुर्सी पर खड़े हो जाने के लिए तैयार हो गया। मैदा, बिरजू, इनका तीसरा साथी और मैं बेंच पर खड़े हो गए। वो तीनों सुकड़े सिमटे हुए थे। हमारे खड़े होते ही शोर उठने लगा। उम्र सीधा बिरजू को टोकने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इतनी उम्र में चेहरा शनासी आ ही जानी चाहिए। उसने दोनों हाथ उठाकर उन्हें खामोश रहने की ताकीद की। हर तरफ खामोशी छा गई तो मैंने बुलंद आवाज़ में कहा, हमें ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करनी। इसका वक्त बात को आएगा। इस वक्त जो तुमसे कहना है उसे ध्यान से सुनो। मैदा उस्ताद ने अड्डा छोड़ दिया है। अब हमें अड्डे की चौकी पर बैठना है, लेकिन अभी हम अड्डा नहीं संभाल सकते। मैदा उस्ताद फैसला कर चुका था। हमारे कहने पर मुश्किल से हमारी जगह चौकी पर बैठने को तैयार हुआ है। जब तक हम वापस ना आ जाएं, मैदा उस्ताद ही अड्डे का मालिक रहेगा। बीच में कोई हमारी तरह चौकी का दावा करने वाला आ जाए तो उसे मैदा उस्ताद से नहीं, हमसे बल करना होगा। हमारे ठिकाने का पता मैदा उस्ताद के पास होगा। हम जहाँ कहीं भी होंगे उसके बुलाने पर यहाँ आ जाएंगे। पर जब तक हम ना आ जाएं, नए दावेदार को इंतज़ार करना होगा। मेरे चुप हो जाने पर हजूम में भिनभिनाहट होने लगी और मुझे ख्याल आया, एहतियातन एक बात उनसे और कह देनी चाहिए। मैंने कहा, किसी को कुछ पूछना है तो अभी हम सामने ही खड़े हैं। किसी तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठी। हाँ, एक और बात। जैसे ही मेरी आवाज़ बुलंद हुई, दोबारा सन्नाटा छा गया। कोई और दावेदार हो तो अभी हम शहर में ठहरे हुए हैं, वो सामने आ जाए, यहाँ अभी इस वक्त भी। अब नहीं तो 2-4 दिन बाद, हफ्ते भर में। हमारे जाने के बाद फिर जैसा हमने बोल दिया है उसे हमारे लौट आने का इंतज़ार करना होगा। अपनी बात ख़त्म करके मैंने सवालिया नज़रों से बिरजू को देखा। वो तीनों ही जैसे बुत बने हुए थे। मैं बेंच से उतर आया। डॉक्टर राय ने भी फ़ौरन मेरी तकलीद की। सदर दरवाजे पर वापस आके मैंने मुड़ के एक नज़र पीछे की तरफ देखा। मैदा, बिरजू और वही तीसरा आदमी लपकते हुए हमारी तरफ बढ़ रहे थे। मैं और डॉक्टर रुक गए। इन तीनों के हाथ जुड़े हुए थे, आंखें झिलमिला रही थी, जैसे बस उमड़ा ही चाहती हूँ। जेब में हाथ डाल के मैंने मैदा का चाकू निकाल कर उसके आगे कर दिया। अब तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, मैंने आहिस्तगी से कहा। उसके चेहरे की खाल फड़कने लगी थी। मेरे हाथ से चाकू लेके उसने आंखों से लगा लिया। फिर हम वहाँ नहीं ठहरे। सदर दरवाज़ा अबूर करके अस्पताल में दाखिल हो गए। मरकज़ी इमारत और अपने कमरे तक आने के दौरान
ڈاکٹر رائے نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، مجھے اسے اجازت لے لینی چاہیے تھی، لیکن میں اس کے ساتھ چلتا رہا تھا۔ کمرے میں آ کے وہ تھکے ہوئے انداز میں میز کے قریب رکھی ہوئی آرام کرسی پر نیم دراز ہو گیا اور اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ لگتا تھا جیسے بہت دور کے سفر سے آ رہا ہو۔ چند لمحے بعد اس نے پلکیں چپکائیں اور مجھے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا تو گڑبڑا کے بولا، تم کھڑے کیوں ہو؟ میں اب چلتا ہوں، میں نے خمیدہ آواز میں کہا، مجھے اجازت دیجیے۔ کیوں جانا چاہتے ہو؟ اس نے کھوئے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ یوں ہی، کچھ دیر آپ آرام کر لیں۔ وہ پھر کہیں گم ہو گیا اور لمحے بھر بعد چونک کے بولا، مجھے واقعی آرام کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے اب جاؤ تم، کچھ دیر میں شام کے معائنے پر میں اس طرف آتا ہوں۔ سلام کے لیے ہاتھ اٹھا کے میں دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا کہ اس کی بھاری آواز نے میرا تعاقب کیا۔ رات تم گھر آ سکتے ہو؟ میں نے پلٹ کے حیرانی سے اسے دیکھا۔ رات کا کھانا ساتھ کھائیں گے؟ اس نے سرسری سے انداز میں کہا۔ میں سوچتا رہا مجھے کیا کہنا چاہیے۔ اس نے کرسی کے سرہانے سے سر ٹکا کے پھر آنکھیں موند لی تھیں۔ میں دبے قدموں باہر آ گیا۔ راستے پر گزرتے ہوئے لوگوں اور جگہ جگہ تعینات سپاہیوں کی نگاہیں مجھ پر بھٹکتی رہیں۔ بری خبر ہوا رفتار ہوتی ہے۔ شاید سبھی کو معلوم ہو گیا تھا کہ شہر کے اڈے کے سب سے بڑے استاد میدہ استاد اور اس کے قریب ترین ساتھی مجھ سے ملنے کے لیے اسپتال آئے ہوئے تھے، اور یہ حیرت انگیز واقعہ بھی ان کے لیے ناقابل فہم ہوگا کہ ڈاکٹر رائے بھی میرے ساتھ تھا۔ کچھ دیر میں جزیات سے بھی انہیں آگاہی ہو جانی تھی، پھر ہر کوئی اپنے اپنے طور اپنی اپنی زبان میں انہیں بیان کرے گا۔ میں دائیں بائیں ان کی موجودگی سے بے نیاز سا ان کے سامنے سے گزرتا رہا۔ اتنی نگاہوں کی زد پر آدمی کیسا چور سا بن جاتا ہے۔ بہرحال کسی طرح میں اپنے کمرے تک پہنچ گیا۔ سیورن مجھے باہر مل گئی۔ اسے چین نہیں ہوگا، بار بار کمرے سے راہداری میں آتی ہوگی۔ اس نے دور سے مجھے آتا دیکھ لیا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اب اس کے سوالوں کی جواب دہی کا ایک مرحلہ باقی ہے۔ کیا ہوا؟ اس نے پھٹے ہوئے دیدوں سے پوچھا۔ چلے گئے وہ، میں نے اس کے اطمینان کے لیے مسکرا کے کہا اور اس کا بازو تھام کے صوفے پر لے آیا۔ تم اتنا کیوں گھبرا رہی تھی؟ بات ہی ایسی تھی، وہ ہراساں آواز میں بولی۔ تم نے غور نہیں کیا اسپتال میں وہ کسی خطرناک ارادے سے کیسے آ سکتے تھے؟ وہ باقاعدہ اجازت لے کے یہاں تک پہنچ پائے تھے، لیکن ان کا کیا بھروسہ؟ وہ بھی آدمی ہوتے ہیں، اور آدمی زیادہ تر آدمی رہتا ہے۔ لیکن یہ ہوا کیا؟ ہوتا کیا؟ میں نے اسے مختصر ساری رودات سنانے کی کوشش کی۔ اب سب ٹھیک ہو گیا، میں نے رسانی سے کہا۔ کیا ٹھیک ہو گیا؟ اس کا اضطرار کم نہ ہوا۔ میں نے تمہیں بتایا نا، میرا چاقو اب میرے پاس ہے، میدہ کا چاقو اس کے پاس۔ میدہ استاد اپنی پرانی جگہ جا بیٹھے گا، اینتھونی کو جانا تھا چلا گیا۔ کہتے ہیں وقت کو کون ٹال سکتا ہے؟ اکبر علی خان صاحب کا بھی وقت آ گیا تھا، ان کے قاتل بھی چلے گئے۔ پولیس ایک دوسرے کے قاتل تلاش کر رہی ہے، کوئی ان کے ہاتھ نہیں آئے گا تو وہ کیا کر سکتی ہے؟ چپ ہو کر بیٹھ جائے گی اور کسی معاملے میں مصروف ہو جائے گی۔ شیری کو اینتھونی کے بغیر رہنا ہوگا۔ اکبر علی خان صاحب کے گھر والوں کو ان کے بغیر زندگی بسر کرنے کی عادت ڈالنی ہوگی، اور عادت پڑ ہی جائے گی۔ آدمی کو سب سے عزیز اپنی زندگی ہوتی ہے۔ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ آرزدگی سے بولی اور ہنسی ہو گئی۔ کیا غلط ہے اس میں نے بجھی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ سر جھکا کے چپ ہو گئی اور ناخن کریدنے لگی۔ میں بھی خاموش بیٹھا، اپنے آپ کو تنکے چبوتا رہا۔ خود آزاری سے بھی کبھی تسلی ہو جاتی ہے۔ رفتہ رفتہ مجھے احساس ہو رہا تھا، دل جوئی کی بجائے میں نے اس سے کیسی شکستہ باتیں شروع کر دی تھی۔ وہ تو چھوئی موئی کی مانت ہے، میری سنگ بیانی سے کیسی کملا گئی ہے۔ شیشہ ایسی گرانی کی تاب نہیں رکھتا۔ اصل میں شاید میں یہ سب کچھ خود سے کہنا چاہتا تھا کہ میں نے اس پر بار کر دیا۔ کچھ دیر بعد میں نے چپکے سے اسے ٹوکا۔ آپ کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں، اس کی آواز جیسے پاتال سے ابھری۔ مجھے افسوس ہے۔ میرا لہجہ بھی معذرتی تھا۔ اس کے گلابی ہونٹوں میں ارتعاش ہوا۔ ویسے تم تھوڑی سی پاگل بھی ہو، میں نے ہلکی آواز میں کہا۔ اس کی لبریز آنکھیں مجھ پر منڈلائیں اور اس کے ابر آلودہ رخسار چٹک اٹھے۔ ہاں، وہ بے سختہ بولی، اور تم نے کیا ہے مجھے پاگل؟ میں نے؟ معلوم نہیں تم کیسے آدمی ہو؟ بہت برا ہوں نا؟ ہاں بہت برے۔ وہ ہنس پڑی۔ یہی تو تمہاری خوبی ہے۔ میری تدبیر کارگر ہوئی۔ آخر کہیں اس پر چھائے یاس و حرما کا غبار چھٹا۔ چائے نہیں پلاؤ گی؟ میں نے اشتیاق امیز لہجے میں فرمائش کی۔ وہ زری کی طرح بےتاب ہو گئی، نسا کی طرح اس کے بدن میں بجلی بھر گئی، جھٹ سے باہر نکل گئی۔ وٹھل پر ایک نظر ڈال کے میں بھی باہر آ گیا۔ سیورن وہاں نہیں تھی۔ خدمت گار کو طلب کرنے کی بجائے وہ خود احکام صادر کرنے باورچی خانے چلی گئی ہوگی۔ سبزہ میں اسپتال کے آداب کی وجہ سے وہ میرے ساتھ چائے میں شریک نہیں ہو سکتی تھی۔ اس خیال سے میں دوبارہ کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ نمودار ہوئی۔ اس کے پیچھے بڑا سا تشت اٹھائے ایک مؤدب خدمت گار بھی تھا۔ چائے تنہا نہیں تھی، جانے کیا کیا لوازم ساتھ تھے۔ چائے کا تو بہانہ تھا۔ میں تو سیورن کو متحرک تازہ دم دیکھنے کا آرزومند تھا۔
حسین چہروں پر حزن و ملال زیبا نہیں ہوتا، پھول کھلے ہوئے ہی اچھے لگتے ہیں، ڈھلکے ہوئے ہوں، تیز دھوپ کی زد پر اور تیز ہواؤں کے نرگے میں ہوں تو جی گھبرانے لگتا ہے۔ چائے کے دوران وہ خاصی چاق و چوبند تھی۔ میں نے اسے یاد دلایا کہ یہ وقت مناسب ہے، وہ کوئی کارندہ ہوٹل بھیجنے کا بندوبست کر دے۔ میں پرچی لکھے دیتا ہوں تاکہ ہوٹل کا کوئی ذمہ دار شخص یہاں آ کر تصدیق کرے کہ میں ہی اپنا سامان ہوٹل سے منگوانا چاہتا ہوں۔